दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ये कहा कि रियासत पाकिस्तान अभी भी उसके ग्रे लिस्ट पे रहेगा। याद रहे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फैटफ उन ममालिक के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस तैयार करती है जिनके हवाले से वो कहते हैं कि दहशत गर्दी को अभी भी माली मुआवनत की जा रही है उन जुरिस्डिक्शन से। अब फैटफ ने यह बात तस्लीम की है कि जो 27 नुकात थे जिन पर पाकिस्तान को एक्शन लेना था उनमें से 14 पर पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। साथ में मुशीर खजाना हफीज शेख साहब ने चीनी हुकूमत से शुक्रिया अदा किया कि चीनी हुकूमत ने भरपूर हमायत की इस तमाम फैटफ के सिलसिले में पाकिस्तान की। जनाब शराजी साहब, अभी उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो लिस्ट है कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो 30 अप्रैल 2020 को सबमिट करें, लेकिन उससे पहले भी 1-on-1 मीटिंग्स होंगी। किस तरह देखते हैं जनाब? मेरे ख्याल में जो फैसला हुआ है बड़ा एक्सपेक्टेड था और हम खुशफहमी में मुब्तला होना और बात है या अवाम कंजम्पशन के लिए तो लोग यही कह रहे थे गवर्नमेंट साइड पे कि शायद हम इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कंसर्न्स अपनी जगह में मौजूद भी हैं और कुछ हमारा एक मिजाज रहा है कि हम जो इक़दामात उसके अंदर तेज़ी उस वक्त लेके आते हैं कि जब ये इजलास मुनक्किद होने जा रहा होता है। तो 1-2 माह पहले अगर हम इक़दामात देते हैं तो उससे भी एक थोड़ा सा शकूक का एक पहलू निकलता है कि शायद पाकिस्तान इस इजलास के अंदर शरीक लोगों को मुतमईन करने के लिए आखिरी मरहले पे आके कोई इक़दाम उठा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल हाफिज सईद की गिरफ्तारी हो या अब उनको सज़ा देना हो, तो ये मोरलेस 1-1.5 माह पहले हम इस तरह के इक़दाम करते हैं जिससे हमें फिर ये है कि हम अपना केस बेस्ट वे में प्लीड नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। लेकिन अगेन 4 माह का वक्त और हमें मिला है, अभी जून तक है मेरे ख्याल में, और कहा यह गया है कि जो दीगर नुकात है उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना चाहिए। और जो इंडियन नैरेटिव है इस वक्त वो बहरहाल प्रिवेल कर रहा है जिसमें कहा यह गया है कि शायद पाकिस्तान संजीदा नहीं है। जो दीगर नुकात हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से और फैटफ के जो 39 कंट्रीज़ हैं वो इस बात से एग्री उन्होंने किया है जो इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान शायद वो संजीदगी नहीं दिखा रहा जो दिखानी चाहिए, और यही वजह है कि फिर 4 माह का वक्त हमें और मिला है। लेकिन मेरे ख्याल में खुद ये चीज़ें पाकिस्तान की अपनी फेवर में असद हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि वो टेरर फाइनेंसिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या कलम तंजीमों के दफातर बंद करना हो, उनके ऑपरेशंस को बंद करना हो, इसी तरह के कोई शिदत पसंद ग्रुप्स अगर मौजूद हैं उनको टोटल उनकी एलिमिनेशन, ये मेरे ख्याल में हमारा अपना कौमी एजेंडा भी है। जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था उस प्लान के नुकात में चीज़ें शामिल थीं। तो गया पाकिस्तान की रियासत अगर ये चाह रही है और साथ में एक इंटरनेशनल बॉडी भी है हमें कह रही है कि आप ऐसा करें, तो मेरे ख्याल में इससे एक चीज़ को जो क्लैरिटी मिलती है वो ये है कि हम खुद भी ये चाह रहे हैं कि इन चीज़ों से जान छुड़ानी चाहिए। फिर अपना फाइनेंशियल सिस्टम हमारा उसको इतना ज़रूर मजबूत होना चाहिए कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान के अंदर किस तरह की कोई ब्लैक मनी आ सके। तो बड़ी एक तरह से हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा है कि चीन जैसा दोस्त मुल्क हमारे साथ खड़ा है ताकि इस फोरम का कोई सियासी इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ना हो। तुर्की बड़ा वाज़े तौर पे हमें सपोर्ट कर रहा है। अब तो मलेशिया की शक्ल में एक और दोस्त भी हमारे साथ खड़ा है जो इस बहरहाल फोरम का मेंबर भी है। तो 3 बड़े तवाना एक किस्म के ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। अब देखना ये है कि आगे चल के हमारे इक़दाम कितने मौसर होते हैं, और फिर साथ में जो हमें 12 ममालिक की एक तरह से हिमायत दरकार है कि अगर हम इस फहरिस्त से इस लिस्ट से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें तगदो करनी चाहिए। तो 2 एक तरह से हमारे पास जहतें हैं इसकी। एक तो ये है कि वाकई की जो एक डिमांड लिस्ट आई है उसको हम फुलफ़िल करें और ये हमारे खुद कौमी मफाद में है। दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें एफर्ट करनी चाहिए जो दीगर ममालिक हैं। आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते पहले वाशिंगटन से भी कुछ हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे थे और कहा यह गया था कि शायद अमेरिका की जानिब से भी हमारे बारे में एक मुस्बत राय का इजहार किया जाएगा, अगरचे वो नहीं हो सकी क्योंकि आपको ख्याल मेरा मालूम है कि 24-25 से ट्रम्प साहब अब भारत का दौरा भी कर रहे हैं। इस मौके पर शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस तरह की कोई फेवर दे जाए फैटफ के फोरम पे हमें। लेकिन इसमें भी जनाब जो एक तरह से तासुर जाता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये तमाम ममालिक हैं जो आपकी हमायत करते हैं जो कि फैटफ का हिस्सा हैं। अभी ईरान को भी फैटफ कोशिश कर रही है कि ब्लैक लिस्ट किया जाए क्योंकि हो चुका है क्योंकि माली मुआवनत, वही जो नुक्ता बार बार वो उठाते हैं।
جو حالات و واقعات اس سے پہلے دیکھنے کو ملے تھے ایران کے حوالے سے، کبھی کبھی ایسے واضح ہوتے ہیں شرازی صاحب کہ فیٹف کی بھی جو نیتیں ہیں وہ شاید اتنی زیادہ صاف و شفاف نہیں ہیں جو کہ ایک بین الاقوامی تنظیم جو کہ اتنی مؤثر تنظیم ہے اس کو ہونے چاہیے. لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ دو لانگ ٹرم نکات شاید سامنے رکھنے چاہیے ریاست پاکستان کو. آپ نے ابھی بالکل ٹھیک فرمایا کہ کبھی آپ کسی ہائی پروفائل کلادم تنظیم کے سربراہ کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو سزا سنا دیتے ہیں. کیا بہتر یہ نہ ہوتا کہ آپ کی ایک ٹرولی انٹرڈیپینڈنٹ خود مختار قسم کی ایک اکنامک پالیسی ہوتی، معیشت آپ کی تھوڑی سی مضبوط ہوتی کہ آپ اس طرح کی بین الاقوامی تنظیم کی بلیک میلنگ میں نہ آ جاتے؟ اور یہ میں اس طرح کی آٹومیٹک نیشنلسٹ والی بات نہیں کر رہا. ابھی جس طرح کی یہ تنظیم ہے بہت زیادہ انفلوئنشل ہے، آپ کے فارمل بینکنگ چینلز کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے، تو آپ کو ان تمام نکات پر عمل درآمد کرنا ہوگا. لیکن جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں کہ جی ابھی بھی ہمیں کوئی تسلی بخش کارکردگی نہیں نظر آئی، اور ان میں ایسے ممالک ہیں جن کا منی لانڈرنگ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے، جن کا انفارمل بینکنگ چینل سے بھی گہرا تعلق ہے، جن کا آپ وکی لیکس پڑھ لیں وہ اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی کلادم تنظیموں کو کون سے ممالک سے مالی معاونت جاری ہے جو کہ فیٹف کا حصہ ہیں اور فرنٹ اینڈ سینٹر ہیں کہ جی ہم اس آدمی کو سزا دیں گے اور اس آدمی کو ہم گرے لسٹ پہ آنے دیں گے. لانگ ٹرم سولوشنز کو اب ٹرائی کرنا نہیں چاہیے جناب، کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ جو کلادم تنظیم ہے ان پر اگر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ تو پاکستان کی بہتری میں ہے. اب اس طرح کی تنظیموں کے شکنجے سے کس طرح باہر آئیں؟ میرا خیال میں اسد یہ جو ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ بڑی ٹھیک ہے، جینوئن ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں بالکل ہمیں اب اس چیزوں سے نکلنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں اوور دا نائٹ نہیں ہو سکتی. اتنے بڑی مصیبتوں کو، اتنے بڑے مسائل کو اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ شاید ہم 1 ماہ میں، 2 ماہ میں، 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، نہیں ہو سکتا. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا ہے. ان کا سپریڈ کنٹری وائڈ ہے، ایک ایسا نہیں ہے کہ مخصوص پاکٹ ہے جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف ہم نے کام کرنی ہے. ایون کہ سوسائٹی کے اندر ان کے لیے ایک سافٹ کارنر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. تو جب اتنا سیریس ایشو ہو اور آپ اگر پاکستان کی ریاست سے پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ ہم ان کے پیچھے جائیں اور ان کو ہم چیز کریں اور ان کے خلاف بڑی اگریسو اپروچ اپنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس کا. ہمیں تھوڑی سپیس دینی چاہیے، ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، ہماری نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ ملائیشیا، ٹرکی اور چین نے یہی وہاں پہ آرگومنٹ دیے ہیں کہ پاکستان کی نیت پہ شک نہ کریں. ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی سیریس ایفرٹ کر رہا ہے اور اس کو وقت دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت یا اس کے ساتھ جڑے اور ممالک پاکستان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم راتوں رات اس مسئلے کو حل کر دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ جتنا پرانا ہے اس کو حل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. تو پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، لیکن اگین یہ پوزیشن پاکستان کو بھی اس اجلاس کے اندر جا کے لینی چاہیے. ہمارا رویہ اپولوجیٹک یا اس طرح کا خوف والا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں ان مسائل کا سکیل بہت بڑا ہے، یہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں کہ جو ایک سوچ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے یا وہ عناصر کے جن کا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے جناب، وہ بڑا ڈیپلی پینیٹریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کو جڑ سے اکھاڑنا، باہر نکالنا، پھینکنا، یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. پاکستان کی کیپیسٹی ہے. پھر یہ ہے کہ اگین ریجن کے اندر ایک پراکسی وار چل رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارے دوست ہیں، کون ہمارے دشمن ہیں، ہمارے کتنے اقدامات ہیں جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر اگین کچھ اور کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس فورم پہ لوگوں کو سننی چاہیے. اور پاکستان کے خلاف جس کا سیاسی استعمال جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے ممالک کیسے بیٹھے جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی بھی ہے اور اس ممالک کی طرف پھر پیسہ جاتا بھی ہے. تو میرا خیال میں پاکستان سے اب اتنے ہائی میرٹس کی آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں کہ شاید ہم چیزوں کو زیرو پہ لے کے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے جناب. اور آپ اگر فہرست بھی دیکھ لیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکشن پلان ہے، یہ کچھ نکات ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ آپ ریمیڈیل ایکشن لیں جو مالی معاونت کی رسک مینجمنٹ ہے اور ٹی ایف ایس آبلیگیشنز ہیں. بہت ہی تکنیکی زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن آگے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو معاونت کرنی چاہیے، ٹیک ایکشن کرنا چاہیے ان تمام بلیک منی کا کہ جو نیٹ ورکس ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں
ان کو تفتیش کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے کہ جہاں بھی اس طرح کی وسیع ٹیرر فائنانسنگ یا دہشت گردی کی جو مالی معاونت والے نیٹ ورکس ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے. شرازی صاحب, ان تمام ایسپیکٹس پر کیا کام نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ کہ جی 1267 دہشت گرد جو ہیں آؤٹ آف اے لسٹ آف 1373 ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ, ان پہ فائنینشیل سینکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک, میرا خیال ہے اس حوالے سے پاکستان بڑا اگریسولی کام کر رہا ہے, اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ کے اوپر پریشر آن رکھا گیا ہے, آپ کی نیت پہ شک کیا جا رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان کمٹمنٹ تو دے رہا ہے, اس کے اگینسٹ جو پریکٹیکل جو ہے میئرز ہیں وہ نہیں لیے جا رہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اگین یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ آئی ایم ایف کا فورم ہو, فیٹف ہو یا کوئی اور فورم ہو, ان کا پولیٹیکل استعمال تو ہے, اور پاکستان جیسے ممالک کے خلاف تو ان کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. تو ہم اس بات سے تو بالکل وہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزوں کو پیورلی میرٹ پہ دیکھا جا رہا ہے. نہیں, اس کا ضرور ایک پولیٹیکل یوز ہے جو بہرحال ہو رہا ہے. اور بار بار ایک ایسا ملک کہ جس کے ساتھ ہماری رائیولری کی ایک دشمنی کی ایک تاریخ ہے, اور اس ممالک کی جانب سے جب اس طرح کا دباؤ آتا ہے پھر اگین وہ دنیا کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. 101 ارب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, لہٰذا بھارت کی بات سنی جاتی ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ پھر اگین ہم ایک ٹائم دیا گیا. اسی پر وقفہ لیں گے, اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتے کہ فیٹف کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ابھی کیونکہ ریاست پاکستان کی معیشت کی ایسی صورتحال ہے کہ مجبور ہے ان نکات پر شاید عمل درآمد کرنا ہوگا شارٹ ٹرم میں. اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کی. ہمسائے ملک میں ہندوستان میں جہاں عام آدمی پارٹی دلی کے انتخابات میں کامیاب ہوئی ہے. اب یاد رہے کہ یہ انتخابی نتیجہ ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب بی جے پی پوری طور پہ ہندوستان بھر کامیاب ہوتی رہی ہے اسٹیٹ الیکشنز میں, لیکن اب ان کو کچھ سگنیفیکنٹ ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب کافی وجوہات دیے جاتے ہیں آپ کی جیت کے لیے, لیکن ان پر شرازی صاحب جو سب سے پہلی چیز ہے, کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں بی جے پی کو کمپیئر کرتے ہوئے وہ اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں اور مثبت اقدامات کی بات کرتے ہیں. بی جے پی کے جو لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان واپس جاؤ, غداروں کو گولی مارو, اس طرح کی جب ریٹرک اچھالتے ہیں. جناب مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلے اس طرح کا ریٹرک استعمال کیا تو کامیاب ہوئے تھے. ابھی 2019 کے انتخاب میں کتنا زیادہ کامیاب ہوئی تھی بی جے پی, اسی نفرت کو اور اشتعال انگیزی کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بناتے ہوئے کامیاب ہوئے ہیں. اس بار کیوں ہار گئے؟ میرا خیال میں نیشنلزم کی اپروچ اور ہندوتوا کی بات یا ہندوازم کو پروموٹ کرنا یہ ایک کیچی سلوگن تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ریاست کے اندر کہ جہاں پہ میجورٹی لوگوں کی جو ایک طرح سے ریلیجن ہے وہ ہندو ہے, لیکن اس سے پیٹ تو نہیں بھرتا, اس سے مسائل تو حل نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں انیشلی اس سلوگن کو لوگوں نے ویلکم ضرور کیا ہے, بٹ اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک گراؤنڈز کے اوپر بی جے پی کی پرفارمنس کیا ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اکنامک گراؤنڈز کے اوپر بی جے پی کے سرکار کو بہتر انداز میں ڈیلیور نہیں کر رہی. رادر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ریسیشن کا ماحول ہے, اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, وہاں پہ بھی بے روزگاری ہو رہی ہے, اور ساتھ میں آپ اس طرح کے اقدامات دے رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ سٹیزن ایک امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آتے ہیں جس کے اندر جو شہری آزادیاں ہیں ان کو بھی سلب کیا جاتا ہے. یا خود پھر آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ 370 کو آپ نے وہ جو ایکٹ تھا اس کو آپ نے ایک طرح سے ختم کر کے اس کو انیکس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات اس سے تو اکانومی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی نا. تو جب تک آپ معاشی صورتحال بہتر نہیں کریں گے, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے, تب تک آپ پھر یہ ہے کہ اس طرح آپ کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ باقی نہیں رہتا. اور یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ دلی کے اندر تیسری بار جو حکومت عام آدمی پارٹی کی آئی ہے وہ بنیادی طور پہ نیشنلزم کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ڈیلیورنس کی بنیاد پہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور آپ نے جو سی اے ای کی بھی بات کی تھی, سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی, ایسا نہیں ہے کہ
آپ نے کوئی اس کی بھرپور مخالفت کی ہو، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اس پر تنقید کر رہے ہیں، ہم نے ان پر حملہ نہیں کرنا، جو کہ بی جے پی نے حملہ کیا تھا. تو جب سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کی بات ہوتی تھی تو آپ کے جو نمائندے تھے یا تو خاموش رہتے تھے یا کوئی بہت ہی ماڈریٹ قسم کا جواب دیتے تھے، جو کہ اگلے دن خبروں کی سرخیوں میں نہیں شامل ہوتا تھا. واپس وہ رپورٹ کارڈ اپنے رپورٹ کارڈ پہ سبجیکٹ کو لے آتے تھے. میرے خیال سے اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے. بالکل پڑا ہے. میرے خیال میں عام آدمی پارٹی نے بڑا ایک وائز ڈیسیجن لیا کہ سارے معاملے سے اپنے آپ کا ڈسٹنس کریں. بالکل ڈسٹنس کیے، اور یہ ان کا بڑا ایک وائز پولیٹیکل ڈیسیجن تھا. اور اگین پھر ان کا سارا فوکس یہ تھا کہ انہوں نے عام آدمی کی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ لے کے آنا ہے. میرے خیال میں اگر ہم ان کو سن بھی لیں کہ جو انہوں نے بعد میں بتایا بھی ہے کہ ان کے اقدامات کیا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ خود کہہ رہے تھے جیسے کہ پورے ملک کے اندر بی جے پی کامیابیاں سمیٹ رہی تھی، بٹ دلی جو فیڈرل کیپٹل ہے وہاں پہ کوئی اور پارٹی اتنی میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیت رہی ہے. اور بنیادی فرق وہی ہے کہ اس نے عام آدمی کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ لے کے آئے. اور میرے خیال میں اروند کیجریوال صاحب کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے، نہ تو لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھا ہوا ہے، نہ اس نے کوئی ہارورڈ سے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے، ایک عام آدمی. تو میں سمجھتا ہوں جو چیز ہم کہنے بھی جا رہے ہیں کہ اگر اتنی بڑی سکسیس سٹوری ہمارے نیبرہڈ میں ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں کوئی لمبے چوڑے ایڈوائزرز بھی نہیں چاہیے، کم از کم ان کی اسٹریٹجی کو ہم اسٹڈی کر لیں. جی صاحب، آپ نے لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے لوگوں کو جھاڑ دیا، لیکن ان کے خلاف جو تھا وہ تو ایک چائے والا تھا. وہ تو کہتا ہے کہ میری ساری سٹوری یہی ہے کہ میں نے راجیو گاندھی جیسے جو شہزادے ہیں، جو خاندانی بادشاہت کے لوگ ہیں، ان کو میں نے ہرایا ہے. لیکن ادھر آپ نے ایک حد تک ایک بی جے پی اسٹریٹجی دکھائی کہ ان کا جو چیف منسٹر تھا، جو یہ صاحب تھے جو بات کر رہے تھے، وہ فرنٹ اینڈ سینٹر تھا، ایک وزیر اعلیٰ تھا جو کہ کیمپین کی جو شکل تھی وہ بن گئی. ادھر بی جے پی کا کوئی اس طرح کا سی ایم یا اس طرح کا لیڈر نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے بہت اپنے انتخابی کیمپینز میں ایک صدارتی ماڈل، اندرا گاندھی والا ماڈل دکھایا تھا. اس سے بھی میرے خیال سے تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. نہیں، یقیناً ضرور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اروند کیجریوال صاحب، ہم تو نہیں سمجھتے کہ صرف ہم اس کو انڈیا کے اندر کمپیئر کریں، بلکہ بیونڈ دا بارڈرز ہم پاکستان کے اندر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ماڈل کہ جو بہرحال وہاں پہ تھرڈ ٹائم الیکشن بھی جیت رہے ہیں اور ساتھ میں ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. کتنے اقدامات انہوں نے گنوائے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیکس کا ریٹ انہوں نے 12% سے کم کر کے 5% پہ لے کے آئے، بٹ وہ جو ریونیو ہے اس کا کہیں جو کلیکشن ہے وہ انکریز ہو کے ڈبل ہو جاتی، 60,000 کروڑ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی اگر جب ڈیلیور کرنے لگتا ہے، اس کی پالیسی جب بزنس مین فرینڈلی ہوتی ہیں، عوامی مفاد میں ہوتی ہیں، تو پھر چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بزنس مین فرینڈلی پالیسیاں اکثر عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی. نہیں اگین، لیکن یہاں پہ تو دیکھیں نا، انہوں نے اعتماد جیتا ہے، انہوں نے عام آدمی کا اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد جیتا ہے. جب وہ وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے پانی فری کر رہا ہے، بجلی کے 200 یونٹ فری کر رہا ہے، جہاں پہ وہ ڈسپینسری کے اندر ادویات کو فری کر رہا ہے، جہاں پہ وہ پرائیویٹ سکولز کی فیسوں کو 5 سال تک نہیں بڑھنے دے رہا. تو میرا خیال میں یہ ہوتا ہے جس سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کی بزنس کمیونٹی بھی، اب اگر وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ انہیں پیسے دیں گے تو وہ سکولز بنائیں گے، تو لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہاں پہ. آپ نے ریٹ کم کیا ہے تو جو ٹیکس کی چوری تھی وہ رک گئی ہے اور آپ کے ریونیوز کہیں بڑھ گئے ہیں. تو یہاں پہ تو میرا خیال میں آپ کو یہ کہ بجائے یہ کہ آپ اور بوجھ ڈالتے جائیں بزنس کمیونٹی کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر اور بوجھ ڈالتے جائیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ریونیو کلیکشن کے ٹارگیٹس آپ پورے نہیں کر پائیں گے، اور جو چوری کا ریشو ہے وہ پہلے سے کہیں بڑھ جائے گا. چلیں، آپ نے ابھی کہا کہ اکراس دا بارڈر بھی سچویشن کو تھوڑی سی کمپیئر کر لیتے ہیں، ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی بات سن لیتے ہیں. کہ خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. دیسی مرغیاں، ہم نے دیسی مرغیوں کی ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا، ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی، انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے. تو یہ ایک غریب، میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے ہیں سر.
ابھی دیکھیں سر، یہ پروڈیوسر صاحب نے شرارت نہیں کی کہ اتنے زیادہ بیانات، اتنی زیادہ تقریریں، اتنی زیادہ پالیسی سٹیٹمنٹس، منشور کے جو پلانکس ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں گھوم پھر کے آپ نے کلپ چلایا جی دیسی مرغیوں کی اور انڈوں کی، اور شکر ہے اس میں وہ نیلام کا جو سیگمنٹ تھا وہ مس ہو گیا. شرازی صاحب ہیو اے ہارٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کے پی میں مثالی پولیس آپ کو دی، ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی. خیر احتساب کمیشن کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. کرنا پڑا. ٹرانسپیرنسی کا قانون تھا، اس طرح کے کئی نکات تھے جو کہ انہوں نے کہا کہ کے پی میں کارکردگی ہماری دیکھیں تو ہمیں وفاق میں ووٹ دیں. تو کیا آپ اس طرح کا کمپیریزن ڈرا کریں گے یا اسی پہ گائے بھینس اور اسد میں تو دلی سرکار کا اور حکومت پاکستان کی جو پرفارمنس اس کا کمپیریزن ہمیں ڈرا کرنا چاہیے. رادر ہم تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک طرف ان کے پاس کوئی فارن فنڈنگ نہیں آئی، کوئی لمبے چھوڑے لونز نہیں دیے، انہوں نے کچھ اور نہیں کیا بٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ چیف منسٹر نے ڈیلیور کیا. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اس بات کو تو سیریسلی جو اس وقت آپ ساؤنڈ بائٹ سنا رہے تھے پرائم منسٹر کو، جو سامنے سامعین بیٹھے تھے وہ بھی مذاق میں لے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ویژن نہیں ہے. ایک لیڈر کا اس سے کہیں بڑا ویژن ہونا چاہیے، اور ایسا بھی لیڈر کہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 18 سمر جو ہیں وہ برطانیہ جیسے ملک میں گزارے ہیں. اتنی بڑی مضبوط اور اتنی ایڈوانس اس نے ملک کو دیکھا ہے، بڑا کلوزلی ان کے سسٹم کو آبزرو کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اس طرح کے آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ جہاں دیہاتوں میں خواتین کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں، کتنا وہ بزنس کرتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. شہروں کے اندر ابھی تک ہماری ریشو اتنی بہتر نہیں ہے کہ خواتین خود کاروبار کے لیے آ گئے ہیں، جابس کے لیے آ گئے ہیں. وہاں پہ تو میرے خیال میں اس طرح کو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم خواتین کو انکریج کریں کہ وہ خود اپنے تئیں کاروبار کریں. تو میں کل انہوں نے ایک ماشاءاللہ سے کسی کے خاتون کے بھینس حوالے کیے ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کر پائیں گے، شاید اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ پائیں گی، اس سے ہمارا جو ایک طرح سے ریونیو ہے وہ بڑھ پائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر یہ ویژن ہونا چاہیے. رادر ہمیں اس سے کوئی بڑھ کے کچھ سوچنا پڑے گا. اور وہی میں نے بات کی کہ پڑوس کے اندر آپ کے پاس ایک اچھی اگزامپل ہے، آپ اسے اسٹڈی کر لیں کہ انہوں نے کیسے اپنی اکانومی کو ریوائیو کیا. میں صرف اس پہ یہی کہوں گا کہ جو دلی کے مسائل ہیں ہندوستان کے نہیں، تو اسی طرح پاکستان کے جو مسائل ہیں وفاقی لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، وہ تھوڑے سے زیادہ پیچیدہ ہیں. ہم ویژن کی بات کر رہے ہیں، چلیں اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. آپ ویژن کی بات کر لیں، ویژن ناٹ پالیسی سٹیٹمنٹس. وقفہ لیں گے اس پر اور گفتگو جاری رہے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. عدالت عظمیٰ کا آرڈر ہے کہ کراچی سرکولر ریلویز کو 6 ماہ کی مدت میں بحال کیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کا سامنا کرنا پڑے گا. شرازی صاحب، کچھ دیر سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں سر، یہ کراچی شہر کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ غیر قانونی قبضہ کیا جاتا ہے پبلک پارکس پہ، امینٹی پلاٹس پہ، اور کے سی آر کی جو بحالی تھی، یہ سارے پٹیشنز جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ پھر پبلک انٹرسٹ کے سلسلے میں سنے جاتے ہیں عدالت عظمیٰ میں. اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے اس کو قابل توجہ کچھ سالوں سے سمجھا ہے. اب آپ نے یہ ایک لمٹ دے دی ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے جناب اس میں جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہا ہے، آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کہا ہے، تاکہ کوئی اس طرح کی آپ کو نہ ہو، کوئی گنجائش نہ رہے، آپ ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی وفاق میں یہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا، فیڈرل پروونس کو بلیم کرتی تھی اور پروونس پھر فیڈرل کو کہتی تھی کہ یہ لوگ قصوروار ہیں. 6 ماہ میں کیا یہ ہو پائے گا؟ پرپوز پلانز ہیں، سبمٹ ہوئے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ تو لمبا وقت ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے. اور یہ مسئلہ آج کا تو نہیں چل رہا، کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس کو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگین آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا اچھا کیا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان سے بھی کہا ہے اور چیف منسٹر سندھ سے بھی کہا ہے کہ دونوں کو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کا پھر سامنا کرنا پڑے گا. اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ عدالت دونوں پارٹیوں کو اور دونوں حکومتوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہی ہے. تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ شاید سندھ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے
ان کے روزنامچے میں کوئی بیڈ انٹریز ڈالی جا رہی ہیں کہ بڑی پور پرفارمنس ہے وہاں پہ, بڑی پور گورننس ہے, بلکہ ایکولی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اتنے رسپانسبل ہیں جتنے سندھ گورنمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کی سماعتوں پہ خیال یہ تھا کہ شاید عدالت کے اس حکم کو بڑا سیریسلی لیا جائے گا, لیکن میں حیران ہوتا ہوں اسد کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو کلیم کرتی ہیں کہ وہ عوامی خدمت کے ایجنڈا لے کے آئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لے کے آئے ہیں, یہاں پہ عدالتیں بار بار انہیں بلاتی ہیں, عدالتوں میں جا کے وہ ایک طرح سے کمٹمنٹس بھی دیتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہم یہ کریں گے, لیکن اگین آپ اس قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ عدالتوں کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آخر پہ پھر یہی حربہ رہ جاتا ہے عدالتوں کے پاس کہ آپ کو وہ یوسف زرا گیلانی ہو, وہ راجہ پرویز اشرف ہوں یا کوئی اور ہوں, پھر کنٹمپٹ پروسیڈنگ آپ کے خلاف شروع ہو سکتی ہے, پھر یہی آپ کو بھگتنی پڑے گی. لیکن کیا اس سے ایک تو یہ ہے کہ مجبوراً بادر نخواستہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, دوسرا پبلک سٹینڈنگ جو آپ کی ہے وہ کہاں جائے گی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ آپ عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں یا مافیاز کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ آپ مافیاز کی خدمت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت نہیں کر رہے, ورنہ اتنا بڑا عوامی اہمیت کا جو اقدام جو آپ کو وداؤٹ اے مومنٹ ڈیلے لینا چاہیے تھا, اس کے اوپر آپ کو عدالتیں بار بار بلا کے اور اس پہ سندھ کے جو ریلوے سیکریٹری ہیں ان پر بھی سپریم کورٹ نے ان کے خلاف سٹرکچر پاس کیے ہیں. لیکن جو اے جی سندھ صاحب ہیں, شرازی صاحب, انہوں نے ایک پرپوزل سبمٹ کیا ہے. اگر ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ جی یہ سارے ایشوز ہیں تو متبادل کیا ہے, لاہ عمل کیا ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 کلومیٹر وہ چلے گا, 30 کلومیٹر ایلیویٹڈ ٹریک, اور جو 24 ریلوے سٹیشنز ہیں ان میں سے 14 کو ایک ایلیویشن پہ تعمیر کیا جائے گا. اس میں جو جناب بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو فائنانسنگ ہوگی, فائنانسنگ نہیں, اس کی جو ساری کنسٹرکشن ہوگی وہ ایک چینی کمپنی کرے گی, اور اس کا بھی انہوں نے کوئی $2 ارب کا کاسٹ دیا ہوا ہے. تو اس میں عدالت نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو بحال نہیں کرنا چاہ رہے, آپ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی چین کی حکومت پر ڈیپینڈنٹ ہیں. صحیح, بحالی کے پیچھے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے قبضہ کیا, وہاں پہ پلازز بن چکے ہیں, وہاں پہ مالز بن چکے ہیں, اور میرے خیال میں وہی لوگ ہیں کہ جو پالیسی میکرز کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ پاتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر رسپانسبلٹی کہیں شفٹ کی جا رہی ہے, بلکہ بنیادی طور پہ اس قبضہ مافیا کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کے مفادات کو. اس پر وقفہ لیں گے, ڈسکشن جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کی. آپ نے بالکل درست فرمایا شرازی صاحب کہ سب سے بڑا ایشو قبضہ مافیا کا ہے, لیکن کراچی میں وہی جو قبضہ مافیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ہر لیول ہے اس کو آپ مزید مضبوط کر رہے ہیں, اور جو سب سے ہائی لیول پہ جو قبضہ مافیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں, کون سی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, کون سے بہت بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں جو کہ عدالت عظمیٰ کے ذریعے کس طرح کے ان کے خلاف کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی ادھر ایک زمینی حقیقت ہیں. ان کے خلاف کس طرح لڑا جائے جناب؟ میرا خیال میں اس معاملے میں تو عدالت مجھے اکیلے نظر آ رہی ہے, کوئی بھی ان کے ساتھ کم از کم ریاستی مشینری تو ان کے ساتھ نہیں ہے. اور ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سیاستدان ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. اگر ریاستی مشینری کی بات کریں, اگر سیکٹری ریلوے اتنے مضبوط آدمی ہیں, وہ سمجھتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ہارڈ فیکٹس بھی ہیں کہ جو بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو وہ بھی تو خاموش ہیں. اسی طرح جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کا رول ہے, جن کو ان کے لیے بھی عدالتی احکامات اتنے ہی قابل احترام ہے جتنے کہ چیف منسٹر کے لیے, وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف سیاستدان نہیں بلکہ ریاستی مشینری بھی کہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ابھی تک ہمیں عدالت اس معاملے میں سوری ٹو سے ہیلپ لیس نظر آ رہی ہے, اگرچہ عوامی نوعیت کا یہ معاملہ ہے لیکن اس کو میٹیریلائز نہیں کیا. اور یہاں ہی تو ریٹ آف دا اسٹیٹ سب سے زیادہ اہم ہے. آپ نے خود دیکھا جو پروین رحمان کا سلسلہ تھا, اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا سلسلہ تھا, یعنی وہ بے باک شہری جو اس طرح کے عزائم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں دیوار کی طرح, ان کے ساتھ پھر کیا کیا جاتا ہے, اور ان کیسز کا پھر کیا بنتا ہے, ان کیسز میں جو استغاثہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, یہ سب جناب ہمارے سامنے ہے. بالکل ہے. تو عدالت اب اس کو انہوں نے اس پر نوٹس تو لے لیا سر,
لیکن جب سندھ حکومت اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، جب اسی طرح قبضہ ہوتا رہے گا، چائنا کٹنگ کا جو سارا سلسلہ ہے جس میں یہ سارے امینٹی پلاٹس، یہی قبضہ مافیا ان کو پھر اسی طرح نگل جاتی ہے، ہم اس سے آگے کیسے بڑھیں گے سر؟ میرے خیال میں یہ جو جسٹس گلزار صاحب کی، چیف جسٹس پاکستان کی، یہ جو کل کی سماعت میں انہوں نے بات کی ہے، میرے خیال میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے بھی ہیں، تو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان جو کرتے رہے ہیں اپنی جگہ پہ، بٹ یہ بڑے کلیئر ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے فورم کا بڑا بیسٹ یوز کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو پائیں تو پھر آج 6 ماہ بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز پرائم منسٹر کے خلاف بھی شروع ہو چکی ہے اور چیف منسٹر کے خلاف بھی شروع ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ ایسے میں کہ جب عوامی فلاح کا منصوبہ ہے اور عدالت کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں اس معاملے پہ پہلو تو اس لیے کرتی ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کے کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے یا کچھ عام آدمی ناراض ہوں گے تو ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ خراب ہو جائے گا، لیکن یہاں تو عدالتی احکامات ہیں، جب اتنی بڑی سپورٹ آپ کے پاس آ گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ اس بات کا خوف رکھیں کہ کچھ آپ کے بزنس پارٹنرز آپ سے ناراض ہو جائیں گے یا عام لوگ جو وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے اور آپ کے ووٹر ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ساری معاملات عدالتوں کے سامنے آپ آ چکی ہیں اور آپ اس کو لے کے چلیں اور چیزوں کو مٹیریلائز کریں، رادر یہ ہے کہ آپ اس طرح پہلو طے کرتے رہیں اور بعد میں کنٹیمپٹ کے کیسز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جناب اس کا کس حد تک لانگ ٹرم حل ہو سکتا ہے جبکہ سندھ حکومت نے اس طرح کی کارکردگی دکھائی ہو، جبکہ سندھ حکومت نے ان لوگوں کے ساتھ سر جوڑ کے سوچا کہ جی ہم کس طرح نہ صرف قبضہ مافیا کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ان باقی ساری چیزوں کو ہونے دے سکتے ہیں، وہ اس تمام چیز کا حصہ رہے ہیں اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے بھی آئیں اس موضوع پر۔ کتنی دیر تک شرازی صاحب آپ کی عدالتیں ان چیزوں کا نوٹس لیں گی، ان لوگوں کو ڈائریکٹ کریں گی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، ان پر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز لگائیں گی، جبکہ سندھ کا انتظامیہ جو ہے وہ ان چیزوں پر یہ چیزیں کرنے پر مجبور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر لمحہ فکریہ ہے خود سیاستدانوں کے لیے اور انتظامیہ کے لیے بھی کہ وہ کہتے ہیں نا انف از انف۔ اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، جو مصیبت کے مارے لوگ ہیں وہ آپ کی پارلیمان پہ حملے کریں، وہی آپ کو روڈوں پہ روکیں اور آپ پہ پتھراؤ کریں، تب جا کے آپ چیزوں کو بدلیں گے؟ اگر آپ کا سلوگن یہی ہے اور آپ کی نیت بھی یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر عدالتوں کے احکامات کا انتظار نہ کریں، خود اس طرح کے انیشیٹو لیں، تب جا کے چیزیں تبدیل بالکل ٹھیک۔ اسی پوائنٹ پر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں، کل تک خدا حافظ۔